साहिबो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे। और आज हमारे साथ हैं तैयबा और आमिना, और आज हम सब तीनों मिलकर एक अच्छी सी नाज शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। वैसे आज मैंने ना पिस्ता लसानी खीर बनाई थी, मैं उसका व्लॉग बनाना भूल गई, मुझे बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह आने वाले डेज में फिर एक दफ़ा बनाऊंगी, तो हम इंशाल्लाह भी हल्का दरूद भी करवाना है, तो फिर जब वो हल्का दरूद के बाद में इंशाल्लाह आपको लसानी खीर की रेसिपी भी बताऊंगी। और आज हम बहुत ही प्यारा कलाम जो कि उसमें किसने पढ़ा था ये? बहुत से लोगों ने पढ़ा पर हमने ज्यादा खालिद हमीद काज़मी साहब ने पढ़ा है, जो कि वैसे और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसमें उन्होंने हज़रत हसन बिन साबित के अशार भी स्टार्टिंग में डाले हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, लेकिन हम उनका अंदाज अपनाते हुए आज आपको सुनाएंगे। तो चलें आ रहे थे वो। قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون سيدنا النبي قمرون. जी तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी उठे, नमाज वगैरह अदा की है और मैंने कहा चलो व्लॉग का जो पार्ट रह गया वो बना लेते हैं। रात तो आपने देखा कि हमने जैसे नाते वगैरह पढ़ी, थोड़ी सी अपनी हाजिरी लगवाई। और अभी आज जो मेरा आपसे बात डिस्कस करने का था इरादा, वो बहुत ही खूबसूरत बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिसने जश्न मनाया, जिस भी तरह, जिस भी रंग में, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे नवाजा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी पर अजर अता किया गया। सही बुखारी के अंदर हदीस है और किताबुन निकाह में एक वाक़या को बयान किया गया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त पर अबू लहब ने अपनी लोंडी सुआइबा को हज़रत अब्दुल्ला के घर भेजा और कहा कि जाओ मालूम करके आओ कि आज मेरे भाई के यहाँ औलाद होने वाली है, तो जाओ मालूम करके आओ कि क्या हुआ है। तो वो गई और दौड़ती दौड़ती वापस आई और आकर ख़बर सुनाई कि ए अबू लहब सुन, तेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद रखा है। तो अबू लहब वो शख्स था कि जिसकी मज़म्मत में कुरान पाक नाजिल किया गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब जब उसको ये ख़बर मिली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे भाई के घर बेटा दिया है, तो वो उस वक्त खुशी के आलम में था। तो उसने सुआइबा को कहा कि जाओ सुआइबा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ऐसे 2 उंगलियों के इशारे से उसने सुआइबा को आज़ाद करने का हुक्म दिया। अब जब उसके मरने के बाद, जब वो इस दुनिया से चला गया, मर गया, उसके मरने की ठीक 1 साल बाद वो अपने भाई और अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अबू तालिब को ख्वाब में मिला।
اب یہ جو واقعہ ہے یہ امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے تمام کتب حدیث میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ خواب میں ملا تو حضرت عباس کو، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ابو لہب بتاؤ پھر کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ، کفر پر مرے تھے تو کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو ابو لہب نے جواب دیا کہ بڑی بری حالت ہے، بڑی بری حالت ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے دوزخ کی آگ، دائیں دوزخ کی آگ، بائیں دوزخ کی آگ جلتی رہتی ہے اور میں پورا وقت اس میں جلتا رہتا ہوں۔ لیکن پھر کیا کہا کہ الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم الاثنین فقال ذلك ان انبیائی ولد اليوم الاثنین وكانت سویبة بشرت الابی لہب بموالدہ فآتک۔ پھر کہا کہ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا رہتا ہوں، مگر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو اس دن دوزخ کا عذاب مجھ پر کم کر دیا جاتا ہے، میرے اس دن میں مجھ پر عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری ان انگلیوں سے، ان 2 انگلیوں سے ایک ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور آگ کا عذاب اس پانی کو پینے سے کم ہو جاتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے اور دوزخ کی پیاس سے اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں اور وہ جب پانی پیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اور کیوں اس کی وجہ بتائی کہ ان 2 انگلیوں سے پانی کیوں نکلتا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی اور جب سویبہ نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی تھی تو میں نے اس خبر کی خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ ان 2 انگلیوں کے اشارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ملتا رہتا ہے مجھے ہر پیر کے دن۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اب جب وہ عمل اس نے کیا ایک نبی ہونے کے ناطے نہیں، ایک بھتیجے کی خاطر کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا ان 2 انگلیوں کے اشارے سے، تو اللہ نے اس پر کتنا کرم کیا کہ حالانکہ وہ کافر تھا، اب اس کو پورا دن، پورا ہفتہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اجر نہیں ملا، وہ ہر وقت دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا تھا، دائیں بائیں ہر طرف سے۔ لیکن جب پیر کا دن آتا تھا صرف ایک عمل اس نے پوری زندگی میں کیا کہ حضور کی آمد کی خوشی میں، ابھی تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کیا ہے، اور صرف کہ یہ کہ میرا بھتیجا ہے، ان کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا اور اللہ نے اس کو کیا اجر عطا کیا۔ اور پھر کہا کہ اگر میں پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیتا تو میرا کیا اجر ہوتا، ابھی تو صرف ان کی آمد کی خوشی پر اس نے ایک کام کیا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر کو کسی بھی قسم کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، کسی بھی قسم کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھا، ٹھیک ہے، سگا چاچا تھا، لیکن اس کو کسی بھی قسم کا اجر نہیں ملا، صرف ایک اجر ملا کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو منایا تو اللہ رب العزت نے اس اتنے سے عمل کا یہ اجر عطا کیا۔ تو جتنے بھی ہم لوگ اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور ہم اگر اس چیز کو کہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے یا میلاد کا حکم کہاں آیا ہے، تو یہاں دیکھا جائے کہ
ابو لہب نے حضور کی آمد کا جشن نہیں منایا، صرف ایک خوشی کا اظہار کیا. تو یہ اس میلاد کی خوشی تھی جو اس نے منائی، سیلیبریٹ کیا کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس خوشی میں صہیبہ کو آزاد کیا. اور جو آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو سیلیبریٹ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو کس قدر نوازے گا. جو ہر دن منائے گا، وہ چاہے شکرانے کی نوافل کی صورت میں، وہ درود پاک کی صورت میں، وہ کسی کے ساتھ اچھا کر کر، حضور کی سنت پر عمل کر کر آپ کی آمد کی خوشی کو منائے گا، تو اس کا اجر اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کرے گا. جی تو ایک دعا جو آج کل اللہ رب العزت ہم پاکستان پر رحم فرمائے، جو کہ آج کل حالات چل رہے ہیں سیلاب زدگان کے. تو بلکہ ہماری جو ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، عالمی میلاد کانفرنس، وہ بھی کینسل کر دی گئی ہے اسی وجہ سے کہ جو خرچ وہاں ہونا تھا وہ خرچ اب سیلاب زدگان کو دیا جائے گا. تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر رحم کرے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے جن کے پورے گھر ڈوب چکے ہیں. ابھی تو جانی نقصان جو ہوا ہے، مالی جانی جو بھی ہوا ہے، مالی بتایا جا رہا ہے، جانی نقصان اتنا بتایا نہیں جا رہا، لیکن جانی نقصان بھی ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس جو بھی مصیبت ہے آفاقی، اس کو کم کرے اور یہ جلد سے جلد پانی جو ہے وہ رک جائے اور اپنی جس بھی وہ جوش میں آ رہا ہے پانی، وہ رک جائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.